Plan International in Pakistan and Afghanistan, and with the charity sector in the UK. Over to you, Khayyam sir. Thank you. So, very slightly chilly welcome to everybody, ladies and gentlemen. Thank you for being here on this session, for Saud's beautiful, I don't know how I'm going to try and describe this, Saud, because इनसे मेरी कल मुलाकात हुई तो मैं इनसे पूछा था कि how would you describe this? He said that, well, हारिस खलीक साहब जो हैं उनका ख्याल ये था कि this is a long essay, और मेरे ख्याल में ये कुछ anecdotes हैं जो मैंने इकट्ठे किए हैं about Islamabad. So as I read the book, I realized that yes, I agree with you. It is, I would say it is an anecdotal historiography of Islamabad, which has never been written before. I don't think anybody has written it, and I think that Saud has done us a great service by giving us this little gem. I don't know why I missed it in its first publication, but I'm so glad that you know, I have this opportunity not only to sit down with you and talk about it, but that I have it in my possession. So thank you for that, Saud. But you know, in addition to being about Islamabad, and it's a beautiful ode to Islamabad city, but wrapped inside it is also Saud's memoir. So ये इनकी अपनी जो journey है growing up in Islamabad, which is very, very beautifully told, I believe. And because I was born in Islamabad, I've grown up in Islamabad, so I was immediately able to connect with this book and his memoir and his thoughts. And in addition to, you know, how he traces the history of the evolution of Islamabad and rather बहुत से जो पहलू हैं which make Islamabad very unique, वो इन्होंने बहुत ही खूबसूरत उसकी मंजर कशी की है, मगर उसके साथ साथ जो एक चीज़ आपको मिलेगी जो कि मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये थी that there are many philosophical asides and intellectual observations regarding the evolution of Islamabad, the journey of how a city grows, and how in its current case, you know, it has been allowed to, you know, be a bit of a sad memory of what it used to be or what it was planned to be. So, ये इन्होंने बड़ा खूबसूरती से उसे capture किया है, which I really enjoyed while reading this book. But I think we must take this over to you now, Saud. So, सबसे पहला तो मेरा सवाल आपसे ये है कि, and we'll have questions from the audience at the end. मुझे लगता है कि ये छोटी सी जो audience हमारे पास बैठी हुई है, I'm sure ये इसलिए बैठे हुए हैं that most of these people belong to Islamabad, they have lived in Islamabad, and so they can also identify with this story. मैंने सऊद से कहा था कि I also wanted to write a story about Islamabad, and he's taken this burden off my head by actually beating me to it, so I'm grateful for that. But Saud, so what prompted you to write this book? पहले तो ये बताइए. Assalamu alaikum ji, thank you very much everyone for being here, and thank you the organizers for holding this event. I think there are a couple of things which basically prompted me to write this book. It all started from storytelling by my mother, who moved along with her family as a sort of earliest resident of Islamabad when the capital shifted from Karachi. So she has told me about double-decker buses, which I haven't really seen, and a couple of other things. The second thing is that a number of things which I have seen as a child myself, and I hope you would have seen that, like Siraj Covered Market, Neftex Cinema, American Center, which were sort of intertwined with our everything of around our lives. They have all gone now, or one way or another, they have changed their form and shape. So I think it was important to preserve all of that old Islamabad, because obviously 40 years ago it was a new sort of city and it had to evolve. But ideally there should have been sort of few places where you can still go and take your children and connect with your old memories. At the same time, I think that one of the last reasons would be that as a nation we have never tried to sort of preserve history, and that is also important for our future generations. We do things, we build things, and then we abandon. I mean, that build and abandon culture within our psyche has led to a place where we do things and then either we forget,
یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو جاتی ہیں. So I think just to sort of combine all of those things, I wanted to write a sort of coherent narrative of how things have evolved. اسلام آباد میں پرانا کیا تھا, اب کیا ہو گیا ہے, and a way to sort of reconnect it with old times. ویری گڈ. اینڈ آپ نے کتاب کے کانٹینٹس کو اگر میں دیکھوں تو آپ نے بہت سے ویریس مطلب مختلف اس کے پہلو جو ہیں کور کیے ہیں شہر کے نا. اس کے اندر اس کی مارکیٹس ہیں, جس طرح آپ نے بتایا سراج کورڈ مارکیٹ ایک بہت سینٹرل مرکز ہوا کرتا تھا. بہت سے لوگ جو اب نئے ہیں اسلام آباد میں انہیں یہ نہیں پتہ کہ وہ پرانا اسلام آباد جو تھا وہ اس کا جو لوکس تھا, جو اس کا جو سینٹر تھا وہ تھا ہی ایکچولی کورڈ مارکیٹ, میلوڈی مارکیٹ, آپارا مارکیٹ, اور وہ چھوٹا سا نیبرہڈ جہاں پہ میں رہتا تھا G62 میں, جسے کیفے رم کے نام سے جانا جاتا تھا, وہ سینٹر تھا. یہ اس زمانے میں سپر مارکیٹ وغیرہ تو نئی بن رہی تھی, باقی تو سارا آگے جنگل تھا. تو وہ پرانا اسلام آباد آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ ابینڈن کر دیا گیا ہے, اس کی طرف اب کوئی جاتا ہی نہیں ہے, اسے سلم ایریا سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کا اسلام آباد ہوٹل جو تھا اس زمانے میں, اٹ واز دا پریمیئر ہوٹل آف اسلام آباد, which now eventually became the Holiday Inn. Now again I think it's the Islamabad Hotel. I don't know what has happened to it, but وہ جو ساتھ ساتھ spread ہوا اسلام آباد کا, جو آپ نے بھی کرونیکل کیا ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جو پرانے اسلام آباد والے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو ایف سیکٹرز کے آگے جانتے ہی نہیں کہ اسلام آباد ایگزسٹ کرتا ہے, یہ باقی آگے پتہ نہیں کون سے جنگلات ہیں, یہ راولپنڈی کا ایریا ہوگا کیا ہے. وہ تو حدود جو تھیں وہ وہاں پہ ختم ہو جایا کرتی تھیں امیجنیشن کے اندر. اب اسلام آباد جو ہے, as you've pointed out in your book, somewhere back it was a sleepy town of maybe 300,000, 400,000 people. Latest census, I don't know, we've crossed 1 million, close to almost 2 million, some people say, is the density of this population. So it's a large city. ایک چیز جو آپ نے بڑی دلچسپ اس میں کہی ہے, وہ آپ کا چیپٹر ہے بلکہ, وہ ہے where are you from. اچھا, اس کے اوپر ذرا آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کا ایک اینگوش ہے آپ کے اندر, کہ جب آپ سے لوگ پوچھتے ہیں, کیونکہ سعود جو ہے وہ پیدا اسلام آباد میں نہیں ہوئے تھے, مگر یہ he moved to اسلام آباد, and because he's lived here for the better part of his life, he has every right to claim it as his own. تو وہ جو آپ کو جو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ جب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کہاں سے کے رہنے والے ہیں, کہاں سے ہیں, اور آپ پھر جواب دیتے ہیں, تو وہ ذرا ہمیں بتائیے. I think this is one of the sort of standing question always, کہ عموماً آپ سے اگر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں, تو فرسٹ رسپانس is کہ بھائی میں اسلام آباد سے ہوں. Then they would say نہیں آپ کے پیرنٹس کہاں سے ہیں, and you would tell them, I mean from 64 onwards they are in Islam Abad. اچھا, ان کے پیرنٹس کہاں سے ہیں. So it's a sort of never ending sort of tale of follow up questions. اور آئی تھنک اب اسلام آباد کو بنے کافی عرصہ ہو گیا, اینڈ خیام واز فارچونیٹ انف ٹو بورن ان دس سٹی, تو یہ تو ڈائریکٹلی کہہ سکتے ہیں بھائی میں یہیں پیدا ہوا ہے. بٹ آئی تھنک فار اے بیٹر پارٹ آف سم ونز لائف, آپ یہ لاہور کے لوگوں سے تو نہیں پوچھتے, یا کراچی کے لوگوں سے تو یہ نہیں پوچھتے. اف سم ون ٹیلز یو کہ جی آئی ایم فرام کراچی, یو وڈ سے اوکے دیٹس فائن. اس میں تھوڑا سا آئی تھنک ہماری اوور آل اس شہر کے کلچر کا بھی ایک افیکٹ رہا ہے, اور وہ یہ اس وجہ سے تھا کہ اگر 80s میں آپ اسلام آباد کو دیکھیں تو 90-95% پیپل ور بیسکلی گورنمنٹ سرونٹس, جو یہاں کام پہ مطلب کام کرتے تھے. زیادہ تر لوگوں کی ٹرانسفرز ہو جاتی تھیں, اور پھر موسٹ آف دیم یوز ٹو گو بیک. اکثر لوگ آپ کے سنے ہوں گے جو 80s میں اور پرہیپس ارلی 90s میں, they used to go back and sort of in other cities. اور perhaps I think اسلام آباد کو لوگوں نے اس وقت اپنا sort of جاننا شروع کیا جب ان کے بزرگوں کی ایونچولی جو burials ہیں وہ بھی اس شہر میں ہونے لگے, اور then they I think perhaps from that time onward they realized that it is their hometown now. So that sort of also was built in to this question of where are you from, and that is why I think جو پرانے اسلام آباد کے لوگ ہیں, جو ایک بہت بڑا عرصہ اپنی زندگی کا جنہوں نے اسلام آباد میں گزارا ہے, they can claim legitimately that they are from اسلام آباد. ویری گڈ. بہت سی اس میں ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اسلام آباد کے بارے میں جو مجھے بھی نہیں پتہ تھے. آئی مین ایز آئی گرو اپ. سو فار ایگزامپل جو پوری کہانی ہے سراج کورڈ بازار کی, اور
یہ کمال ہے کہ انہوں نے ظاہر ہے ان کی اپنی میموری بھی اتنی شارپ ہے, پھر ظاہر ہے جو انہوں نے اپنے والدین سے گفتگو کی ہوگی, تو انہوں نے تو پوری جو سراج کورڈ بازار کی پوری جغرافی جب میں نے پڑھی آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی, تو مجھے سارا وہ ماحول یاد آ گیا. particularly the fact that it was covered, and so it was totally covered, there was no light. وہ ساری لائٹ جو تھی وہ ایکچولی ساری شاپس کی لائٹ ہوتی تھی, اور وہ جو آپ نے بڑا خوبصورتی سے بیان کیا نا کہ وہ 3 پیسج ویز تھے, تو وہ لگتا تھا کہ 3 حصے ہیں مارکیٹس کے جو انٹر کنیکٹ ہو گئے. سراج کورڈ بازار سے بیشتر جو آپ کے آج کل کوسار مارکیٹ میں آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے سٹورز ہیں, جی این سٹور, عیسیٰ جیز, یہ سارے سراج کورڈ بازار سے نکلے تھے. پھر وہ رانا مارکیٹ میں پائسیز کی شاپ ہے فش کی, وہ بھی سراج کورڈ بازار سے نکلی. سعود, آپ کی اس کے علاوہ جو وابستگی تھی, آپ نے آئی سی بی میں آف کورس پڑھا اور لکھا. میرے خیال میں ذرا تھوڑا سا we should go over to your memories, and because everything is chronicled here, but what are the memories that stand out as far as Islamabad is concerned? وہ ذرا آپ اپنے زمانی ہمیں کچھ بتائیے جو آپ نے تحریر بھی کی ہیں اس کتاب میں. I think the number of things, ایک تو ان سراج کورڈ مارکیٹ کا انہوں نے ذکر کیا. I think that was more of a sort of central point of Islamabad, کہ جہاں پہ کیونکہ یہ ایمبیسی روڈ کے قریب تھی, اور ایمبیسی جو بہت ساری یہاں پہ ایمبیسیز تھیں, they used to the people who were living here, they used to sort of buy a few things from covered market. But just going back to your question, I think it also is fair to ask me کہ یہ بک کا پروسیس لکھا کیسے گیا, مطلب کیسے ہوئی. تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو I went and sort of researched a few papers, جو اخبارات تھے کہ اس زمانے میں اسلام آباد میں کیا ہو رہا تھا. Secondly, they were my sort of own memories and the stories told by my mother. And thirdly, اس میں جو لوگوں سے میں نے بہت زیادہ بات چیت کی. So it's I would say it's more of a sort of cumulative collection of memoirs of old Islamabad residents. So that's why I don't sort of really claim کہ یہ سارے کے سارا میرے ہی بارے میں. I think بہت سے جو لوگ پرانے اسلام آباد میں رہتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ ان سب کی کہانیاں ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں, اور اس کی ویریس فارمز اینڈ شیپس ہیں. اور آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سب جگہوں سے بھی وہ ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ کا کوئی خاص کنیکشن رہا ہوگا سراج کورڈ مارکیٹ سے. آئی تھنک اکبر از ہیئر, جو کہ always used to buy eggs from Siraj Covered Market, and we used to make fun of him کہ یار دنیا میں اور اسلام آباد میں کہیں انڈے نہیں ملتے جو تم وہاں سے خریدتے ہو. اینڈ a couple of other things. اور کورڈ مارکیٹ کی جو ایک بہت بڑی sort of میموری میرے ذہن میں تھی, وہ یہ تھی کہ because I used to study in ICB which was just adjacent to that, تو جب بھی رزلٹ آتے تھے تو اس کے بعد me and my sister, کیونکہ ہمارے فادر یا مدر آتے تھے اس کے اوپر جو اینول ڈے ہوتا ہے, and he used to take us to Siraj Covered Market for a few sort of chips and patties and those sort of juices. So that is really something to cherish about after so many years, and I wish I could take my children to the same place and reconnect. Unfortunately it's not there anymore. ہاں, وہ اس زمانے کی آپ نے بڑی خوبصورت وہ میموری تھی نا کہ وہ جہاں پیٹیز آپ کھاتے تھے, تو اس زمانے میں وہ آج کل کی بیکریز تو بڑی ایوالو ہو گئی ہیں. پہلے وہ ایک گلاس کا کیس ہوتا تھا کروڈلی کنسٹرکٹڈ, جس کے اندر ایک لائٹ بلب ہوتا تھا, تو اس لائٹ بلب کی روشنی سے آپ کو نظر آتا تھا کہ کیا مل رہا ہے, اور اسی کی گرمائش سے وہ گرم رہتا تھا پیٹیز. تو وہ ہر جگہ ملا کرتے تھے. میلوڈی مارکیٹ میں ڈینز بیکری تھی, وہ بڑی مشہور تھی, سب سے بڑی بیکری وہ ہوا کرتی تھی. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ شامی برگر پوائنٹ تھا, میوزک سینٹر بھی بعد میں بن گیا تھا. اور وہ جو پوری مارکیٹ تھی میلوڈی مارکیٹ, اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے بڑی خوبصورت تصویر دکھائی ہے. فار می اٹس انریکگنائزیبل, آئی تھنک آئی واز ٹو ینگ. میلوڈی سنیما جو بعد میں جل گیا تھا, تو وہ جو تصویر آپ نے اس میں کیپچر کی ہے. بائی دا وے, کتاب کے اختتام پہ انہوں نے بہت سی تصویریں اپنی پرسنل کلیکشن اور دوستوں کی کلیکشن سے لے کے انکلوڈ کی ہیں, جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں, اور دیکھ کے بڑا حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اسلام آباد اس زمانے میں ایسا تھا. But I could not recognize the picture from Melody Cinema. But at that time, British Council Library ہماری ہوا کرتی تھی. اب آپ سوچیں کہ ایک اتنا اہم مرکز تھا برٹش کاؤنسل لائبریری, سارا اسلام آباد راول پنڈی وہیں پہ جا کے کتابیں ایشو کرواتا تھا, ممبرشپ لیتا تھا, پڑھنے لکھنے کا اتنا زیادہ رجحان تھا.
لڑکے اور لڑکیاں جو تھے وہ ادھر ہی شامی میوزک سینٹر کے سامنے وہ آتا ہے نا, وہ سیڑھیاں سے اتر کے نیچے وہاں پہ بیٹھ کے اپنے امتحانوں کی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے. اٹ واز اے ڈفرینٹ اسلام آباد آل ٹوگیدر. آپ کے پیرنٹس, آپ نے اس میں لکھا کہ وہ تو ایکچولی ملتان میں بھی رہے, وہ کراچی سے آئے تھے. یہ کیا وجہ ہے, ان کی اتنی وابستگی کیسے پیدا ہو گئی؟ ہاؤ ڈو دے ہیو سچ فانڈ میموریز؟ دے کوڈ ہیو ایکولی فانڈ میموریز اباؤٹ کراچی, اباؤٹ ملتان, بٹ اٹ سیمس کہ ان کا جو سول ہے اٹ از آلسو very inextricably linked with Islamabad. Why is that so? I think for a substantial part they have lived in of their life they have lived in Islamabad. My mother came to Islamabad jab Islamabad bilkul naya tha 1964 mein. So I think she has already lived a sort of substantial part of her life in Islamabad. My father came to Islamabad in 1971. اور ان کی جاب سے ریلیٹڈ میموریز اور جو ان کے آفس ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر اسلام آباد سے ہی ریلیٹڈ ہیں. اور جنرلی اگر آپ سوچیں تو اس زمانے میں آئی تھنک سیکریٹریٹ کی جو سڑک اب اینڈ ٹو اینڈ جاتی ہے یہ یہاں پہ بند ہو جاتی تھی اگر آپ کو یاد ہو, جہاں پہ آغا خان روڈ سے کراس کرتی ہے. تو وہ بلڈنگ سے اور ان جگہوں سے بھی لوگوں کی ایسوسیشن تھی. So I think that's a natural part of any memoir, that wherever you work you have a lot of memories associated with either the places of work or where you do your grocery or where your children play. So I think perhaps the only place which is still there is the Japanese park, جو کہ جس میں میں بھی گیا ہوں اور میرے بہنیں بھی گئی ہیں اور my sort of children also want to go. So I think that's why it's important کہ آپ بالکل صحیح. I think مجھے اشارہ کیا گیا ہے that we have a little bit of time left. I think there are many members of the audience. میرے خیال میں ان سے کچھ سوال ہم لیتے ہیں. Would anybody want to comment? Maybe you have a question for Saud or your own memories about Islamabad. پلیز. جعفری صاحب میں آپ کی طرف تو آنے والا تھا کیونکہ جعفری صاحب جو ہے, امیر جعفری صاحب, وی ہیو دا پلیجر آف ہیونگ ہم ان آور آڈینس. یہ اصل میں راولپنڈی کے شہزادے رہ چکے ہیں. کیوں سے صحیح کہا نا, میں نے کہا راولپنڈی کے شہزادے آپ ہیں جی. تو آپ ہاؤ ڈیڈ یو ریگارڈ اسلام آباد, بیکاز آپ پنڈی سے رہتے ہوئے پھر اسلام آباد کی طرف آئے, تو آپ کی کیا میموریز ہیں, آپ ذرا کچھ ہمیں بتائیں. وہ جو آج کل ایک ٹرم بہت مشہور ہوئی ہے نا, میں امریکہ میں تھا تو سنی تھی, پنڈی بوائز. تو وہ جو خالص جب ہم پنڈی میں, کیونکہ ہمارے والدین پنڈی امیگریٹ ہو کے آئے تھے, یہ امیگریشن اور ایگزائل کا جو ساگا ہے وہ سب کو کرنا ہوتا ہے. جو آج کل یہ افغانستان کے لڑکے لوگ ہیں یہاں, تو جو بھی باہر کا آدمی ہوتا ہے اس کو اسی طرح سے دیکھا جاتا ہے. تو ہم لوگ جب بڑھ رہے تھے پنڈی میں تو وہ ایسی تھا, پنڈی راجوں کا شہر تھا. ہمارے جو دوست تھے وہ وارث خان محلے کے لوگ تھے, ان کے باپ دادا وہاں کے لوگ تھے جنہوں نے یہ کیے ہوئے تھے. تو وہ یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. تو اسلام آباد جو بنا ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں باتیں, اٹس ویری ویری نوسٹالجک فار می. اب جب میں واپس آیا ہوں 30-35 برس بعد واپس, تو ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے ہم اسلام آباد آئیں گے. اٹ واز سپوز ٹو بی اے سنتھیٹک آرٹیفیشل پلیس وچ اٹ از ان اے لاٹ آف ویز, کہ بجائے اس کے کہ آپ کے گھر کا نام ہو کہکشاں, محلے کا نام ہو بلی مارا, یہاں پہ 693587 آپ گھر پہنچ گئے. سو اٹس اے ویری امپرسنل کائنڈ آف اے پلیس. لیکن آہستہ آہستہ اس کا اپنا کیریکٹر ایوالو ہوا ہے. لیکن یہ میلڈی والی جو بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے جگہ یہی تھی 64 وغیرہ میں. سب سے پہلے ہم نے چاندنی چوک سے آنا شروع کیا, تو ڈبل ڈیکر پہ 4 آنے کا ٹکٹ ہوتا تھا, اور ہم چاہتے تھے کہ اوپر کی جو چھت پہ آگے ہے نا, وہاں بیٹھ کے ہمارے جو بڑے کزنز وغیرہ تھے وہ بڑے لمبے تھے, تو وہ ادھر بیٹھ کے ٹانگیں ادھر رکھ دیتے تھے آگے کی سیڑھی. ہم کہتے ہیں ہم کب اتنے بڑے ہوں گے کہ وہاں ٹانگیں رکھ کے, تو ہم جا کے اس میں جائیں. اور اس کے بعد 8 آنے میں والجیز ٹریول ایک تھی, وہ آتی تھی, وہ ڈرگ سٹور سے چلتی تھی. وہ ڈرگ سٹور ایک نئی جناب جگہ تھی جب کوکا کولا اور ہیمبرگر ملتا تھا 8 آنے کا پہلی دفعہ, اور وہیں پہ لاریوں یہ ویگنوں کا اڈا. والجیز تھی صرف, 1 گھنٹے میں 1 والجیز 8 آنے میں لے کے آتی تھی. اور ڈبل ڈیکر آپ پارے پہ رک جاتی تھی, وہ جو جی ٹی ایس کا اڈا ہے. اب وہاں پہ آپ نے دیکھا کیا حشر ہے, لیکن وہ بڑے گریس سے یوں مڑتی تھی. کامران مارکیٹ سے 98 کی کوکا کون آئس کریم پہلی دفعہ وہاں سے کھائی. لیکن والجیز جو تھی وہ لوپ کرتی تھی جی پی او اور میلڈی سے 8 آنے میں. لیکن جب والجیز کا کرایہ ہوا کہ اب یہ آدھے گھنٹے بعد چلا کرے گی
اور اس کا کرایہ 1 روپیہ ہو گیا, لوگوں نے کہا قیامت آ گئی. میں تو یہ سراج کورڈ بازار وغیرہ کے فریم میرے پاس اب بھی ہیں. وہاں پہ کام کرنے والا ایک اسلم استاد تھا, وہ اب بوڑھا ہو گیا تھا. اس نے میلڈی مارکیٹ میں مسعود آپٹیکل کے اوپر ایک کوٹھڑی سی بنا رکھی تھی. میں آنے کے بعد اس کے بعد اتنا وقت گزارتا تھا انہی باتیں کر کے, اور جی کہ بڑے ملک صاحب دسو, اور دسو جی, کہنا جی اسلام آباد میں کہ رہ گیا جناب, کہ گل کریے ہوں جی. تو ہمارے سب کراچی کے رشتہ دار آ کے یہاں یہ ان کوارٹرز میں رہے. وہ جو آگے مین سڑک ہے سرینا سے جو آتی ہے, وہ آتے تھے 2 سال بعد چلے جاتے. وہ کہتے ہیں میاں یہاں ٹھنڈ بہت ہے, میاں ٹھنڈ بہت ہے یہاں. خیام کو میں نے بہت قصے سنا رکھے کہ میں نے اچھا آپ کا جو ایک قصہ ہے نا, میں سوری وہ کروں گا, ایک چیز جو جعفری صاحب نے, بہت ٹائم ہے آپ فکر نہ کریں, جعفری صاحب نے جو ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی سعود, وہ آپ نے بھی اپنی کتاب میں ہلکا سا کیپچر کیا ہے. راولپنڈی کے لوگوں کو اتنی دقت نہیں ہوئی آ کے اسلام آباد میں سیٹل ہونے کی, مگر جو اسلام آباد میں پلے بڑھے وہ آج تک مکمل طور پہ راولپنڈی کو نہیں سمجھ پائے. وہ جانتے نہیں ہیں کہ راولپنڈی کیا ہے, اس کی جغرافی نہیں سمجھتے. آپ نے یہ کامنٹ کیا ہے اپنی کتاب میں, یہ کیا وجہ ہے, آپ مجھے ذرا بتائیے. اچھا, یہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ when I was doing sort of research for writing this book, I discovered کہ پورے پاکستان سے لوگ آ کے اسلام آباد میں بس گئے اور رہ گئے, مگر پنڈی سے زیادہ لوگ نہیں آئے. اور اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے وہ یہ تھی کہ پنڈی ایک بہت ہنستا کھیلتا ایک فل فلیج شہر تھا. They never had that need of going and started living in Islamabad. So perhaps that's the only sort of assumption. I'm not sure whether that is true or not. مگر شاید اس وجہ سے لوگ وہاں سے یہاں پہ اتنی زیادہ آئے نہیں جتنا ایکسپیکٹڈ تھا کہ بالکل ساتھ ہے شاید لوگ زیادہ آئیں گے. بالکل صحیح. اچھا, ایک میرا کامنٹ ہے بفور آئی ٹیک دا نیکسٹ کویسچن. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو پرانا اسلام آباد تھا نا, پرٹیکولرلی ان دی 80s ان وچ آئی گرو اپ, اس کے اندر نانا کرتے ہوئے بھی ایک ایفیشینٹ ٹرانسپورٹ سسٹم تھا, اور وہ سیف ٹرانسپورٹ سسٹم تھا. کیونکہ گروئنگ اپ, جب خاص طور پہ جب میں نے اپنا اسکول کالج چھوڑ کے, جب میں ایون وین آئی ارائیوڈ ان ٹو کالج, تو ہم پبلک ٹرانسپورٹ بہت استعمال کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہمارے جنریشن کی جو جغرافی کا سینس ہے اسلام آباد کا وہ مکمل ہے. آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر آپ جانتے ہیں کس طرح سے آپ نے نیویگیٹ کرنا ہے. ہمارے بچے جو ہیں جنہوں نے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر نہیں کیا, وہ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں, انہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایف سیکٹر F8 کدھر ہے, F8-1 کدھر ہے, تو F9 کدھر سے آ رہا ہے. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ, بیکاز وہ پبلک ٹرانسپورٹ جو آپ کو سکھاتی ہے نا, ایک جغرافی کے ساتھ جو آپ کی ایک کنیکشن بنتا ہے, وہ موجود نہیں ہے. سو دیٹس اے ٹریجڈی آلسو. یاسر صاحب, آپ کے پاس کوئی سوال؟ جی. سوری, سوال تو نہیں ہے, میں بھی 1 منٹ لوں گا کمنٹ کے لیے. سو وی آلسو مووڈ ہیئر ان 1974. میرے فادر آئے تھے, اور میرے ایک نیبر اور بڑے اچھے ہمارے وہ حیدر صاحب وہیں پہ رہا کرتے تھے F7 میں. تو مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے تو میں ذرا وہ گلزار کا جو ہے وہ سہارا لیتا ہوں کہ آپ کہاں کے ہیں, تو وہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں کے بھی نہیں ہوتے. سو ایک تو یہ چیز. دوسری ایک اور چیز جو اس میں تھی, وہ بڑا کلاس کانشیس قسم کا شہر تھا. وی کین رومانٹیسائز اباؤٹ آر پاسٹ, بٹ وہ جو آپ نے کہا نا F اور G, سو وہ F اور G میں بڑی کلاس کانشیسنس تھی کہ کون F میں رہتا ہے, اور چھوٹے افسر جو ہیں یا رینکرز جو ہیں وہ بیچارے G سیکٹر میں رہتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کی ایک اپنی اچھی میموریز ہیں پرانے اسلام آباد کی, اور اس کو کیونکہ یہاں پہ ایک سٹی لیول پہ کوئی ایک آئی تھنک کہ کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی میئر نہیں ہے کہ آپ اپنی ہیریٹیج کو یا پرانی جگہوں کو بچا سکیں. تو جس کا پراپرٹی ڈیلرز نے جیسے پاکستان کا باقی برا حال کیا ہے, وہ اسلام آباد کا بھی وہی ہو گیا. شکریہ. تھینک یو. کوئی اور سوال؟ اچھا, ایک دو سوال ہیں. ایک چیز سعود, آپ کی کتاب میں جو نہیں کیپچر ہوئی, فیمس بکس جو تھا نا سپر مارکیٹ میں, وہ فیمس بکس سے پہلے بلیک بیئرڈس کے بعد اور سیم برگر کے بعد تیسرا فاسٹ فوڈ وہاں پہ کھلا تھا, اس کا نام تھا پوائنٹ. یہ شاید آپ کو نہیں یاد ہوگا. ہاں, تو پوائنٹ فاسٹ فوڈ وہاں تھا. اور کورڈ مارکیٹ میں جو چائنیز ریسٹورینٹ جس کا آپ نے ذکر کیا, اس کا نام تھا لی ہوا. ہاں. Hi. Thank you for writing this. I think it is very good to have literature about Islamabad, which is generally lacking in the literature body. One of the things which I find, there's a sense of loss. There's a loss of childhood that you have lived, that we have lived,
which is not existence. So I think it also gives us a point of reflection to think as a city, what is that we mark as a part of history going forward? Because जैसे आप जिन बातों को कह रहे हैं covered market और ये वो शायद हमने नहीं देखे, लेकिन हम लोग hotspot पे बहुत जाते थे, वो अभी भी हम जब feel करते हैं तो हम hotspot पे चले जाते हैं, it feels like, oh, suddenly old Islamabad is there. But it is just a mere like small part of the history of Islamabad. So I think the conversation moving forward should be that as a city now that we're developing and being recognized into one, what are the places we want to mark as heritage for this city, which is going to be part of our collective consciousness, making Islamabad as Islamabad. Just Mr. Chips is something I know has been there forever, continues to be there. Do we do something for that business so it doesn't go out of market? Or we mark such places like agar 10 saal ke baad hotspot udhar nahi hoga, so a lot of us who feel so close to the fact that we could go and eat ice cream there and still do at Chand Raat, because yahan pe family nahi hoti thi, so hotspot was the biggest Chand Raat thing to do. So those kind of things, do you think we could do as a city to mark spaces and then like protect them for future generations in a way? I think I can take another question at the front, please, and then respond collectively, if that's all right, in the interest of time. जी जी आप बताइए. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मकसूदा हुसैन. मेरा क्वेश्चन ये है हेरिटेज के बारे में, पिछले क्वेश्चन की इन कंटिन्यूएशन. मैं एक सोसाइटी की इस वक्त प्रेसिडेंट हूँ. मैंने एक लेक्चर करवाया तो फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि इस्लामाबाद की इतनी हेरिटेज थी जो कि हमने डिस्ट्रॉय कर दी है. डॉक्टर नदीम उमर तारड़ हैं जो कि गंधारा में इस वक्त टेक्सला में उन्होंने कोई गंधारा का इंस्टीट्यूट खोला है, वो हमारे स्पीकर थे. आप यकीन करें कि जब वो पता चला तो हमें भी ऐसा लगा, हालांकि मैं 74 में इट वाज माय फर्स्ट स्टेशन आफ्टर मैरिज. मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे ISI में, तो हम F64 के जो कॉर्नर पे जो फ्लैट्स थे उनमें मैं रही हूँ, और मैंने वो इस्लामाबाद देखा है जो अभी आपने बताया है. कवर्ड मार्केट हमारा शॉपिंग सेंटर था और उधर दूसरी तरफ मार्केट थी. एक VIP बेकरी होती थी जहाँ से हम पैदल जाके डबल रोटी लिया करते थे, और बिल्कुल सुनसान सड़कें होती थी. और F7 के कॉलेज में एक दफ़ा कोई मिलाद था, मुझे जाना हुआ तो लगा जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं. तो हेरिटेज का मेरा जो बेसिक क्वेश्चन है वो हेरिटेज का है. हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए. हमें कुछ पता नहीं है, कम से कम जो तबाह हो गए उनको तो होने दें, लेकिन जो इस वक्त प्रेजेंट है उसको काइंडली उसको प्रिजर्व किया जाए. थैंक यू. I think yes to both of these questions. I think history को one form or another हमें preserve यकीनन करना चाहिए. और एक चीज़ which comes very clearly out of this book is कि अगर आप इस शहर को बेहतर नहीं बना सकते तो ना बनाएं, मगर इसे kindly ख़राब ना करें. So that's a sort of bottom line for I think we may just have chance for one last question. Ji. Yeah. Hello. Yes. Can I ask? Yeah. Am I? Okay. Saud bhai, it's really pleasing to see you on the podium. It's a very nice effort. And just a small question, your comment rather on that. Islamabad, with its history of less than 60 years or so, in the international arena, it's a very young city as its own. And with this bloom of the information age where all the cultures are just mingling up and losing their identity, do you still think that Islamabad has been able, in this short period, has been able to develop its own unique identity? Just from साथ ही एक बच्चे ने भी सवाल करना है, जरा उनको दे दीजिए माइक प्लीज. हाँ, फिर and that will be the end. Yeah. जी मेरा ये सवाल था कि आपने बार बार कवर्ड मार्केट का जिक्र किया, तो ऐसा क्या हुआ कि ख़त्म ही हो गई कवर्ड मार्केट जो है? Sir. Thank you for both of these.
I think it's for covered market, it's a long story, so you have to read the book to understand that. And secondly, on Jafar's point, I think generally, yes, one way or the other, I think all cities grow, they evolve, and Islamabad is no exception. So I think ایک اس کی آئیڈینٹی اب سے 20 سال 30 سال پہلے کی تھی جب یہ ایک خاموش شہر تھا. اب یہ ایک ذرا لائیو شہر ہو گیا ہے, اور آئی تھنک اب سے 20 سال بعد یہ ایک مزید ڈفرینٹ شہر ہوگا. دا اونلی تھنگ وچ وی ہیو ٹو سی از کہ کیا یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا یہ ایز اے شہر تنزلی کی طرف جا رہا ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر فوکس رکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ اٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے وہ کریں ٹو میک دس اے بیٹر پلیس ٹو لیو فار ایوری ون. تھینک یو. So thank you very much. Thank you for this lovely book once again. میرے خیال میں the book is available. ذرا بتا دیجیے آپ. جی, the book is available at Nilofer's corner downstairs, and I would be happy to sign a few copies if people would like to have some. Thank you. Thank you all. بہت شکریہ آپ کا.